अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है इरफ़ान व्लॉग। कुछ देर पहले आई मीन कि कल रात से जो है मैं मेरे ज़हन में एक ख़ास ख़्याल आ रहा था कि हमें अपने यानी कि हर बंदे को कभी न कभी आप बैठे हों, आपको आपके बचपन के दिन याद आ जाते होंगे, ठीक है? और आप जो है अपने बचपन के दिनों को देख के याद अपनी पिछली यादें अपनी जो है दिल में ला के, दिमाग में ला के जो है आप बहुत सारे ख़यालात सोचते होंगे, जो है आपको कभी ये महसूस ज़रूर हुआ होगा, कोई पल ऐसे ज़रूर आपके सामने आए होंगे यानी कि जिस पे आपको पछतावा हुआ होगा, ठीक है? और आपका दिल चाहता होगा कि आप जो है इस उम्र को ना पहुँचते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका दिल भी चाहता होगा कि आप जो है बड़े ना होते। आई मीन कि आप जो है बचपन में ही रहते यानी कि जैसे छोटे थे, छोटे ही रहते, ठीक है? तो सेम सिचुएशन हर किसी के साथ ये ऐसी होती है क्योंकि इंसान का जो दिल होता है ना, ये यानी कि इसमें जो है मुख्तलिफ तरह के ख़यालात आते रहते हैं। और इस सेम जो मैं कह रहा हूँ, मुझे तो ख़ास अपने दिन याद आते हैं कि उसका रीज़न कुछ इस तरह से हो सकता है कि मैं आज आपको जो कुछ बातें बताने जा रहा हूँ ना, ठीक है, उसके जो रीज़न हैं आपको वाक़ई मेरी बातें सुन के जो है लगेगा वाक़ई कि आपका बचपन कितना हसीन था और बड़े होके आपने क्या-क्या मुश्किलात मतलब बड़े तो हम खुद तो नहीं हुए, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बाकायदा वीडियो बना के कि भई जो है हम ना होते, ठीक है? इस उम्र को ना पहुँचते। यानी कि हम जो है बचपन में अपने में रहते हैं, यानी कि हम जो वो हमारा लड़कपन था उसमें रहते हैं हम। बचपन तो अच्छा, एक अलग बात जो मैं यानी कि आपसे कह रहा हूँ कि आपको भी बातें सुन के कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर फ़ील होगा कि वाक़ई मेरी बातों में दम है और आप भी मतलब ऐसे होने चाहिए थे। जैसे आप देख रहे हैं कि हम जब बचपन में यानी लड़कपन में थे, बच्चे थे, तो बिल्कुल टेंशन फ्री थी, ठीक है? कोई टेंशन नहीं थी, ना खाने की टेंशन थी, खाना भी हमें ज़बरदस्ती खिलाया जाता था। आपको ये पता होगा खाना भी आप खुद नहीं खाते थे, खाना एक तो आपको खिलाया जाता था और ऊपर से ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता था। वालिदा साहिबा, वालिद साहब जो है आपको बुला के आप बहर होते थे, आपके वालिद या आपकी वालिदा साहिबा आपको बहर से बुलाते थे, ठीक है? और अपने साथ बिठा के अपने हाथों से खाना खिलाते थे। अगर आप यानी उससे बड़े हैं, अपने अपने हाथों से खाना खा सकते हैं, तो उस वक़्त जो है आपके वालिदैन सख्ती के साथ आपको बिठा के अपने साथ खाना खिलाते थे। क्यों? वो इस वजह से कि हम बच्चे होते थे, हमें कोई पता नहीं होता था। ये कुछ भी नहीं पता। हम जो है अपने मस्त मलंग यानी कि अपने माहौल में हम मस्त हुआ करते थे और हमारे वालिदैन जो है हमें बुला के खाना खिलाते थे ताकि हमें कोई कमज़ोरी ना हो जाए। हम बीमार ना हो जाएँ खाना ना खाने की वजह से, हमें कोई किसी चीज़ की पानी वग़ैरह की कमी ना हो जाए। ये हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। तो ये कितना हसीन तरीन माहौल हुआ करता था हमारा कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? हर टेंशन से हम आज़ाद थे, हर टेंशन से आज़ाद थे क्योंकि ना हमें खाने की टेंशन कि खाना मिलेगा कैसे, आएगा किधर से, ना पैसे की टेंशन, ना खाने की पीने की टेंशन, ना पैसे की टेंशन, ना ये दुनिया की टेंशन। सबसे जो हमारा जो क्या होता है भई, हमारी यानी कि तकलीफ़ दे, सबसे अब इस उम्र को जब हम पहुँच गए हैं, पहले मैं बचपन की चलो बात कर देता हूँ कि कुछ भी हमें नहीं पता होता था कि खाना हमें किधर से मिल रहा है, कौन दे रहा है, नहीं हमें नहीं पता। अच्छा मेरे वालिद साहब एक छोटा-सा कभी-कभी बताते हैं कि मुझसे छोटी मेरा भाई है, मेरे भाई से छोटी जो मेरी बहन थी, ठीक है? सॉरी मुझसे छोटी जो मेरी बहन थी, वो अक्सर मेरे वालिद साहब से कहती थी अल्लाह अच्छा उनको बख्शे वो फ़ौत हो गई हैं, ठीक है? बहुत पहले फ़ौत हो गई थी। अच्छा मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जो आपकी बहन थी वो हमें कहती थी मुझे मतलब मेरे वालिद साहब को कहती थी कि बाबा पैसे दें हमने चीज़ें लेनी। मेरे वालिद साहब कहते बेटा पैसे तो नहीं है, वो लड़ पड़ती भई, वो लड़ पड़ती थी। क्यों भई हम क्या करें भई पैसे नहीं है तो हम क्या करें? हम वो कहती थी हम यानी कि वो इस ये मशहूर उसके अल्फ़ाज़ थे कि भई हम क्या करें फिर पैसे नहीं तो हम क्या करें? हम ज़िम्मेवार हैं, ये कहती थी। हम ज़िम्मेवार हैं, ठीक है? हमें पैसे दो जिधर से दो, हम ज़िम्मेवार हैं, ये कहते थे। अब इस अल्फ़ाज़ को याद रख के कभी-कभी वो जो है थोड़े अपने जज़्बात जो है इज़हार करते हैं, ठीक है? पिछले माहौल यानी कि थोड़े वो क्या क्या कहते हैं भई अरमां से होते हैं वो, ठीक है? तो यानी कि ये हमारा माहौल होता था। कुछ भी हमने ऑर्डर करना है, कुछ भी कहना है कि भई वालिदैन हैं, उनको कह दिया कि भई ये हमारा काम करो और साथ में धमकी भी लगा दी, ठीक है? धमकी भी दे दी कि हम क्या करें भई? नहीं है तो हम कोई ज़िम्मेवार हैं, हमें दो भई।
क्यों? क्योंकि उस वक़्त ना कोई हमारी बातों को दिल पे लेने वाला था, ना कोई रोकने वाला था, और हमारी ख़ास तौर पे आपके वालिदैन, दुआ कीजिए अपने वालिदैन के लिए कि लंबी उम्र तक आपके वालिदैन सलामत रहें। क्योंकि ठंडी हवाएँ उनकी साइड से आती हैं, ठीक है? सारा कुछ वही होते हैं, वो क्या कहते हैं कि छप्पर गिरने के बाद पता चलता है कि वो जो छप्पर ऊपर खड़ा हुआ था ना, वो कितना अहम था, ठीक है? तो उस छप्पर को आप लिपाई करते रहो, ठीक है? यानी कि खिदमत करते रहो, और जो है उनकी वो छप्पर आपके सर पे जो है, छप्पर आपके सर पे क्या कहते हैं कि भई लंबे अरसे तक कायम व दायम रहे, इसकी आप जो है क्या कहते हैं कि भई दुआ किया करें। एक मग़फ़िरत की दुआ उनके लिए किया करें, सेहत की दुआ किया करें, ठीक है? और आप ये दुआ किया करें ज़्यादातर कि आपके वालिदैन उनका जो साया है आप पे ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक कायम रहे, ठीक है? जो बात मैं कर रहा था कि कहने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि हम टेंशन फ्री हुआ करते थे। ना हमें खाने की टेंशन, कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, बस हमें चाहिए होता था। ना पैसे की टेंशन, पैसे हमें चाहिए, हमें नहीं पता कि किधर से आ रहे हैं, कौन ला के दे रहा है, ठीक है? कुछ भी नहीं पता था। ना दुनिया के ये ना कोई दुश्मन होता था, ना कोई मुनाफिक होता था, ठीक है? और ना कोई हमसे जलने वाला उस वक़्त हुआ करता था, ठीक है? ना हमें कोई खाने की टेंशन, ना हमें कोई पीने की टेंशन, ना कोई पैसे-वैसे की टेंशन, यानी कि फ्री टेंशन फ्री हुआ करते थे हम। और जो हमारा उस वक़्त का दौर था खेलने-कूदने का, बड़े दिन याद आते हैं, ठीक है? कि सुबह से लेके शाम तक, मुझे याद है, शायद मैंने पहले यहाँ पे अर्ज़ किया किसी व्लॉग में, कि सुबह से लेके शाम तक, सुबह तलुअ आफ़ताब से पहले ग़ुरूब आफ़ताब तक मैं घर से निकलता था, ठीक है? दोस्तों, अपने भाइयों, कज़िन्स के साथ खेलने के लिए। जब घर से बाहर निकलते थे, तो शाम को घर से बाहर निकल रहे हैं, उस वक़्त कोई ना पूछता था, कोई नहीं पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है? और ग़ुरूब आफ़ताब के बाद जब हम घर वापस आते थे, तो कोई भी ना पूछता था कि कहाँ से आ रहे हो और इतना टाइम कहाँ पे घूमते हो, कोई नहीं पूछता था, क्योंकि सबको पता था कि बच्चे हैं। बात ये हो रही है कि बच्चे थे उस वक़्त, और सब ये कहते थे कि बच्चे हैं। अगर वालिद साहब मिसाल के तौर पे कभी-कभार जब हमारे वालिद साहब गुस्सा भी कर जाते, तो हमारी जन्नत, हमारी वालिदा साहिबा छुड़ा लेती हमें, ठीक है? एक साइड पे कर लेती कि बच्चा तो है, खेलने गया हुआ था, अपने ही घर था, दूसरों के मतलब कज़न के घर था, कोई दूर नहीं गया हुआ था, वैसे ही बच्चा है, क्या करे घर बैठ के। तो अच्छा, ये कंपैरिज़न मैं कर रहा हूँ, अब जो है हमारी ये ज अब जवान है, यानी कि अब जवान कहते हैं कि भई हम वैसे जवान हैं हम, अब कंपैरिज़न कर रहा हूँ मैं आज की लाइफ़ से, ठीक है? पहले की लाइफ़ मैंने आपको बता दी, सेम आपकी भी कैसी। अच्छा, आपने बताना है कि आप जैसे मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, आपके दिन ऐसे ही गुज़रे हैं, या फिर आपके दिन कोई कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे जो है बिल्कुल सख्ती करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए बेहतर है, यानी उनकी तरबियत के लिए बेहतर है, उन पे सख्ती की जाए शुरू से। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि भई जितनी बुनियाद मज़बूत होगी, ऊपर इमारत जितनी बनाते जाओ, ठीक है? वो यानी कि ऊपर वाली को कोई टेंशन नहीं होगा। गिरने की या कमज़ोर पड़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। अगर बुनियाद ही मज़बूत नहीं रखोगे, तो फिर इतनी ज़्यादा मंज़िल को आप इमारत को आप ऊपर नहीं ले जा पाओगे। सेम सिचुएशन ऐसी है। बहुत सारे हमने केसेस देखे जिनमें जो है बचपन के लाड-प्यार की वजह से वो बिगड़ गए, अब हाथ नहीं आते। बचपन का लाड-प्यार था, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं करने वाला था, कोई नहीं पूछने वाला था कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है? ख़ास तौर पे यानी कि वो ये क्या पैदा करने के बाद फेंक दिया, ऐसा समझ लें, ठीक है? पैदा करने के बाद फेंक दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ठीक है? ये उठना-बैठना बचपन में बड़ा मैटर करता है कि आप किन के साथ उठ रहे हैं, किन के साथ आपके बच्चे किन के साथ उठ रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आपकी नज़रों से ओझल हो जाते। ये मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए कि जो बाहर तो जाने देते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं करते वो कहाँ पे हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारे वालिदैन इस बात पे ख़ास तवज्जो देते थे, ठीक है? हमारे वालिदैन इस बात पे ख़ास तवज्जो देते थे। हम बाहर तो जा रहे हैं, चलो कोई नहीं रोकते हमें, बाहर तो जा रहे हैं, हम कज़न के घर जा रहे हैं, उनको पता है। लेकिन बात समझने की ये है, उन्हें ये हरगिज़ मालूम करना होता था कि हम आया उनके घर पे जाके एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, क्या खाते-पीते हैं,
بڑی بات کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں. میں کزن کے گھر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر سے آگے کہاں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر ان کے گھر میں کون سی ایکٹیویٹی جا کے ہم کرتے ہیں، کون سی پلاننگ کرتے ہیں، کون سی حرکتیں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کس محفل میں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں. یہ میرے والدین جو ہے خاص طور پہ توجہ دیتے تھے، اور اس پہ جو ہماری پنشمنٹ ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، وہ اسٹک توڑنے والی پنشمنٹ ہوا کرتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے لیے بہتر تھا. ہمارے بہت سارے دوست، فرینڈ، کزن ایسا سمجھ لیں، اب وہ ہم سے چھوٹے ہیں، ہماری مجال کیا مجال ہماری کہ ہم ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں. بھائی یہ تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے کہ کچھ کے والدین اللہ پاک ان کو بخشے، وہ مجبوری ہے، کچھ کے والدین فوت ہو گئے تھے بچپن میں، ان کے کوئی جو ہے پرورش کرنے والا نہیں تھا، جہاں گئے وہ اپنی مرضی سے گئے. تو آج جو بندہ آپ لے آئیں، حالانکہ قانون کے پولیس وغیرہ جو ہے ان کو ایف آئی آر ہیں، ان کو سیدھا نہیں کر سکتی، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے. بنیاد بہت مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب وہ جو اوپر والی عمارت ہے، یعنی اس وقت ہماری بنیاد تھی اتنے سے جب بنیاد ہماری بہت کمزور رہے گی، ٹھیک ہے، ان کی کمزور رہے گی. تو اب جو ہے اس سے اوپر جو انہوں نے جو ہے اپنی عمارت کو کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے نہیں کھڑی ہو سکتی اچھے طریقے سے. ان کو پولیس لے کے گئی، فوج لے کے گئی، کے بڑے ادارے لے کے گئے، ٹھیک ہے، کوئی ان کو سدھار نہیں سکا. جب واپس آتے ہیں ڈون بن کے واپس آتے ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم ان کی محفل میں جا کے بیٹھے. یقین کریں میں اپنے دوست، اپنے کزن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم سے چھوٹے تھے، ہم ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے جایا کرتے تھے سکول. یاد ہے یہ میری ویڈیو، اگر آپ کو ملے تو آپ سمجھ جائیے گا. آپ سے کہہ رہا ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہو نا میرے اپنے، سمجھ جائیے گا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. یاد ہے آپ کو کہ میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو سکول لے کے جاتا تھا. آج میں کہہ رہا ہوں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے بھائی، میں آپ سے بڑا ہوں، حالانکہ 5 7 8 10 سال بڑا ہوں، میں آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا. اچھا اب آڈینس، ہم ان کی مجال ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم ان کی محفل میں جا کے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے اور ان کی اور ہماری میں بالکل فرق ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہاں پہ ہو کے، یعنی کہ اس طرح کی ڈائلاگ بازی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم ان کے جواب نہیں دے سکتے. تو اس طرح کی محفل ان نے سجا لی، اور وہ محفل جو ہے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بنیاد اپنے بچوں کی مضبوط رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی لاڈ پیار آپ نے جو ہے کھل کے نہیں، یہ بگاڑ دیتے ہیں اور آپ کو جو ہے پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتے. لیکن ہم کھلے ماحول میں، ہماری پرورش دیہات کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری حرکات پہ کڑی توجہ دی گئی تھی، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم ان سے بالکل ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے، ایک سائڈ میں، اور الحمدللہ اچھے معاشرے میں اور اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہمیں فخر ہے خود پہ. اب سب سے پہلے جن نے یہ سارا کام کیا ہمارے والدین کے بعد ٹیچرز ہمارے، ٹھیک ہے، ٹیچرز کا بڑا کردار ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے کردار ہمارے والدین، ہماری والدہ کا ہوتا ہے. کیونکہ ہم سکول چلو جاتے ہیں 4 گھنٹے، 4 گھنٹے کے بعد 20 گھنٹے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ان دونوں کا کردار ہوتا ہے. کیونکہ نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ استاد کوئی ڈنڈے وغیرہ لگا کے تھوڑا بہت تو سکھا دیتے، نہ قرآن پاک کی تعلیم ان کے پاس، نہ کوئی دنیاوی، نہ یعنی کہ نہ دنیاوی نہ آخرت کی تعلیم. اس دنیا کی نہ اگلی دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہے. یعنی کہ تعلیمی جہالت کو دور کرتی ہے، وہ نہ دلائی نہ تصور آیا ان کو، اور وہ جو ہے آج بچے ان کے ہاتھ نہیں آ رہے. تو اب ان کا بچپن جیسے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کھاتے ہیں تو دوسروں کی کھاتے ہیں، اپنی نہیں کر کے کھاتے. میں کمپیریزن اب کر رہا ہوں اپنے بچپن کا. ہمارا بچپن ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا نہ کوئی ٹینشن تھی پیسے کی، بھائی کہاں سے آ رہے ہیں، کون دے رہے ہیں، نہ کھانے پینے کی ٹینشن، نہ پیسے کی ٹینشن، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی مخالف، نہ ہم سے کوئی جلنے والے، نہ ہم سے کوئی جو ہے بغض رکھنے والے کوئی بھی نہیں تھے. یعنی کہ دنیا ہماری جنت ہوا کرتی تھی. آپ سب کی بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی. اب جب ہم پہنچے اس عمر کو، اب جو ہے پریکٹیکل لائف میں داخل ہو گئے ہم، ٹھیک ہے، اور پریکٹیکل لائف میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سب سے اذیت ناک جو لمحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہماری شادی کا، دوسرا ہوتا ہے اس عمر میں جا کے بھی ہم اپنے والدین کے خرچے پہ پل رہے ہوں، ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہ ہو، ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس یہ بڑا ہی جو ہے ایک بالغ انسان کے لیے، ایک نوجوان کے لیے ایک جو ہے کیا ہوتا ہے بھائی دردناک لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جوانی کو پہنچے، پریکٹیکل لائف میں پہنچے اور آپ بے روزگار ہو. بہت ہی یہ یعنی کہ بہت ہی یہ جو ہے دردناک لمحہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب جو کمپیریزن میں کر رہا ہوں، اب جو ہے ہم اس عمر کو پہنچے ہیں، سب سے پہلے جو ہے ہم اسٹڈی
میٹرک کے بعد یعنی کہ ہم پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جاتے ہیں. اچھا میٹرک کے بعد شادی. ٹھیک ہے. اب جو مین ترین لمحہ ہوتا ہے شادی کا، صحیح ہے، وہ اب میٹر کرتا ہے. دیکھیے سنت رسول ہے لو میرج کرنا، سنت رسول ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لو میرج کرنا سنت رسول ہے. لیکن یہ پھر سنت رسول میں یاد رہے، سنت رسول میں یہ ہمارے بڑوں کی بلوچ کی جو ہے آڑے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بلوچ کی کہ ہم بلوچ ہیں. نہیں ہٹوائیں، چپ، کہ ہم بلوچ ہیں سب سے پہلے. اور یہاں سے ہماری پریکٹیکل لائف سے ہماری جو ہے ترقی کی ایک مضبوط ترین اینٹ گر جاتی ہے، آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلان جگہ پہ وی ول میرج. ٹھیک ہے، لیکن وہ بلوچ کا ماحول جو ہوتا ہے ہماری وہاں پہ نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوتا ہے، یہ اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے اپنی شادی اپنے بیٹے کی پسند کے مطابق یا اپنی بیٹی کی پسند کے مطابق نہیں کر رہے، ایک تو ان کا حق مار رہے ہو. بلوچ تو خود کو کہہ رہے ہو. ایک تو ان کا بھائی بلوچ کی وہ ہے جہاں یہاں پہ آپ یعنی کہ سب کے تعلقات اچھے ہوں، آپ ان کے تعلقات اچھے رکھنا چاہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے حقوق کا خیال کرو. بلوچ کی تو یہ ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم بلوچ ہیں. یہ بلوچ کی تو نہیں ہوتی. کہ ایک جو ہوتی ہے لو میرج نہ ہو پانا. ٹھیک ہے، ارینج میرج ہمارے والدین کر دیتے ہیں، فلان جگہ پہ جا کے جو ہے اندھا دھند ہم سے نہ پوچھا نہ کچھ جو ہے وہاں پہ جا کے کر دیا. تو اس کے بعد اب ہماری آگے پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے، ہماری لائف جو ہے آگے سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک پارٹنر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اگر آپ کی لو میرج ہوئی ہے تو آپ کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. انگیج میرج ہوئی ہے، آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اگر خوش نہیں ہے تو آپ کا گھر ہنستا بستا گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے. ایک سٹیپ، پہلا سٹیپ آپ کی جوانی کا یہ ہوتا ہے انگیجمنٹ. ٹھیک ہے، انگیجمنٹ ہو گئی، آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پہ میٹر کرتے ہیں. اگر انگیجمنٹ ہوگی آپ خوش نہیں ہیں تو یقین کیجئے، کیونکہ اللہ خیر کرے، بندے کی 60-70 سال کی زندگی 60-70 سال جہنم میں گزارتا ہے وہ. ٹھیک ہے، لو میرج ہوئی ہے تو زندگی حسین بن جاتی ہے، جیسے پہلے تھی ویسے ہی. ٹھیک ہے، ایک مرلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں رگڑا دیا جاتا ہے ہماری میرج کے معاملے میں. جب ہم پریکٹیکل لائف زمانے کو پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں رگڑا ملتا ہے وہ ہماری میرج کے معاملے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، سنت رسول ہے لو میرج کرنا. یہاں پہ بلوچ کا رواج جو ہے یہ آڑے آ جاتے ہیں اور اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں، آپ کو میں یہ بتا دوں. ٹھیک ہے، ایک رگڑا یہ چیز. اس کے بعد آگے پھر ہماری آفٹر میرج ہماری پریکٹیکل لائف سٹارٹ. اس کے بعد وی ہیو ناٹ اینی ریسورس آف انکم. وی ہیو ناٹ اینی سورس آف انکم. آفٹر پریکٹیکل لائف آئی ہیو ناٹ اینی سورس آف انکم. ٹھیک ہے، یہ دو میرج کے بعد یہ سب سے جو ہے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ پریکٹیکل لائف میں پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے، میرج وغیرہ بھی مسئلہ حل ہو گیا آپ کی لو کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا لو میرج ہو گئی، آپ وہاں پہ خوش ہیں. تو دوسرا جو مرحلہ آ جاتا ہے پھر ہمارا، وہ آ جاتا ہے جی سورس آف انکم نہ ہونا، غربت کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہ، یعنی کہ کچھ بھی نہ ہونا آپ کا. میرج ہو گئی، ٹھیک ہے، چلڈرنس آ گئے، چلڈرنس آ گئے. ٹھیک ہے، لیکن یو ہیو ناٹ اینی ریسورس، یو ہیو ناٹ، یعنی چلڈرنس آ گئے، یو ہیو ناٹ اینی سورس آف انکم. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اپنے والدین پہ پل رہے ہیں. یہ نہایت ہی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. یہ نہایت ہی برباد تھی وہ، یہ نہایت ہی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اس چیز کو. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی لائف سیٹل کرنی چاہیے. کون کرے گا بھائی؟ پاکستان کے حالات جو ہیں، آج کل کے حالات بات کر رہا ہوں، ہم بڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے اوپر جو ہے قیامت گر جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا. پریکٹیکل لائف میں پہنچ کے بے روزگار ہیں، والدین کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک موبائل کا پیکیج لگوانے والدین کی طرف، ادھر گھومنے جانے والدین کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ 2 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود بھی یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل لائف، یعنی ہم جوانی کو جب پہنچتے ہیں، اس عمر کو جب پہنچتے ہیں. تو دوسرا جو ہے ہمارا اذیت ناک لمحہ یہ ہوتا ہے، اذیت ناک ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچپن تو گیا، وہ تو میں کہہ رہا تھا وہ جنت تھی. جب ہم جو ہے پریکٹیکل لائف میں پہنچے، پہلا رگڑا ہمیں ملا شادی میں، دوسرا ہمیں ملا جی یہ ملتا ہے یہ اس کے معاملے میں. ٹھیک ہے،
کس کے روزگار یہ معاملے میں تیسرا جو ہمیں رگڑا آگے چل کے جو ہم پھر وہ کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں ملتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری دشمنیاں بن جاتی ہیں پھر، کیونکہ ہم پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں. اب ہم زمانہ یعنی کہ اب ہم بھائی باہر ہو جاؤ. اس کے بعد جی ہماری دشمنیاں، ٹھیک ہے، ہماری مخالفت ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے پھر دشمن بھی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں، مخالف بھی آ جاتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ہم سے جلنے والے بھی پھر اس وقت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے بغض رکھنے والے بھی ہمارے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے ڈسٹربنگ مومنٹ رہتا ہے ہماری لائف کے اندر. ہمیں ڈر رہتا ہے ہر جگہ سے کہ فلاں جگہ سے جو ہمارا دشمن ہے، فلاں جگہ ہمارا مخالف ہے، فلاں جگہ ہم سے جلنے والے، بغض رکھنے والے. یہ بھی ایک تکلیف دہ لمحہ پوری زندگی کے لیے چل پڑتا ہے بھائی. جہاں پہ پہلے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، شادی میں رگڑا ملا، غربت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے دشمن آ گئے، مخالف آ گئے، ٹھیک ہے، ان سے پھر الگ ہماری جو وہ ہوتی ہے لڑائیاں وغیرہ اگر ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جو یہ ٹینشن رہتی ہے یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ مخالف آ جاتے ہیں، ہر طرح سے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں جو ہم اپنے ماں باپ کے لاڈلے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں یعنی کہ کہہ دوں اپنی معاملے میں میں اپنی بات کر دوں، ٹھیک ہے، بات کر دوں کہ ابھی یعنی کہ ابھی میرے یعنی کچھ دشمن بھی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے مخالف بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھ سے جلنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، میری بغض کرنے والے بھی آگے ہیں. یہ بھی یعنی کہ میری زندگی میں اب داخل ہو گئے اور یہ معاملے جو ہیں ختم نہیں ہوتے، پوری زندگی کے لیے یہ رہ جاتے. تو تکلیف دہ لمحہ یہ ہوتا ہے دوسرا تیسرا، ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات اس کے بعد جی پریکٹیکل لائف میں تو ہم پہنچ گئے، شادی میں مل گیا رگڑا، ٹھیک ہے، سورس آف انکم میں مل گیا رگڑا، ٹھیک ہے، دشمنیاں آ گئی ساری، مخالفت آ گئی. اب ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ کیونکہ سب چیز تو ہمیں مل گئی بھائی، ٹھیک ہے، جو نہیں ملنی چاہیے تو وہ چیز تو ہمیں مل گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ اب پچھتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ مجھے مل گئی یعنی یہ شادی میری اچھا شادی میں مجھے رگڑا نہیں ملا الحمدللہ، ٹھیک ہے، شادی سے بچ کے غربت کا مطلب یہ ہے مجھے گورنمنٹ جاب کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی میں نے اپلائی کیا. میرے دوست بہت سارے دوست فرینڈ کزن میرے پولیس میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، لیکن کوئی میں نے اپلائی وغیرہ نہیں کیا بالکل بھی، ٹھیک ہے. مجھے گورنمنٹ جاب کی ضرورت نہیں ہے، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. آفٹر میں اسٹڈی کمپلیٹ میں انشاءاللہ بزنس اسٹارٹ کروں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بڑی بات اب مجھے اذیت دیتی ہے وہ ہے میرے دشمن. ابھی ہیں میرے دشمن، ٹھیک ہے، میرے مخالف، میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، مجھ سے بغض رکھنے والے اور جلنے والے. یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب یہ سارے معاملات دیکھتا ہوں، آگے کی بھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، کیسے نبھائیں گے. اس کے بعد پھر ہم بچپن کو یاد کرتے ہیں، پچھلے دنوں کو، بھائی یار یہ کیا زندگی نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، کون سا ہمارے ساتھ عجیب یہ زندگی نے کھیل کھیلا ہے، کیوں ہمیں اس اذیت میں، اس ٹینشن میں ڈالا ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وقت اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وقت اسی کو کہتے ہیں کہ وقت جو ہے بہت کچھ سکھا دیتا ہے. وقت جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو سکھا دیتا ہے. زندگی امتحان جب لیتی ہے نا، ٹھیک ہے، سب کچھ سکھا دیتی ہے بھائی، ہر گر سکھا دیتی ہے. پھر یہی چیزیں ہمارے لیے اچھا فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، ہمیں سارا کچھ آگے کے لیے سکھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت بیٹھ کے ہم جب یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر اس وقت بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں اپنے بچپن کو کہ کیسے حسین دن تھے ہمارے. نہ کوئی اٹھنے ہی بیٹھنے کی ٹینشن، نہ گھومنے پھرنے کی، نہ پیسے کی، نہ کھانے پینے کی، نہ دشمن کی، نہ مخالف کی، نہ اپنے خلاف پروپیگنڈے کرنے والی کی، کوئی بھی ٹینشن نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی. زندگی جنت تھی بھائی. اتنے حسین دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے، اپنے کزن، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ گزارے ہوئے، ٹھیک ہے. اس طرح کے مومنٹس یاد آتے ہیں کہ دل یعنی کہ تھوڑا سا آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ معاملات، وہ مومنٹس کیوں چلے گئے ہم سے. لیکن یہ رب تعالیٰ کا تعلق، رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ٹھیک ہے. یہ دنیا کا اور رب تعالیٰ کا قانون ہے، یہ قدرت ہے، اس نے چینج ہونا ہے. ہر کسی نے اس اذیت سے، اس خوشی سے بھی، اس اذیت سے بھی گزرنا ہے. ہر کسی نے گزرنا ہے، کیونکہ بھائی دنیا نے ختم ہونا ہے. کسی طرح ہمارے بہانہ تو بننا تھا ختم ہونے کا. ہم چھوٹے بھی مر سکتے تھے، اب بڑے جب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی ہم نے ختم تو ہونا ہے، یعنی کہ ختم ہونے کے لیے ہم بڑے ہو رہے ہیں. ہماری زندگی اگر 60-70 سال ہے مثال کے طور پہ، تو ہم ختم ہونے کے لیے اصل میں بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی قدرت کا قانون ہے، ٹھیک ہے. اور ایک تحفہ بھی ہے، ختم ہو جانا ایک تحفہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لوگ جو ہے کہتے تھے، اچھا مفہوم ہے جس کا، مفہوم میں غلطی معاف ہوتی ہے، سوری معاف کیجیے گا.
کہ ایک قصہ ہے کہ بھائی کچھ لوگ جو چاہتے تھے کہ ہم موت ہمیں نہ آئے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا، پتہ نہیں کس نے نبی کسی نے فرمایا، تو انہوں نے کہا بھی فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہاں ندی کا پانی ہے وہ آپ پی لیں، ٹھیک ہے، آپ نہیں مریں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو وہ بندہ وہاں پہ جب جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی پینے کے لیے، تو دیکھتا ہے بہت سارے بچے بوڑھے بیمار جو ہے درد سے کرا رہے ہیں اور رب تعالیٰ سے موت مانگ رہے ہیں۔ تو ان نے پوچھا یہ کیا بھائی، آپ کیوں موت مانگ رہے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی ہم مرے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے بھی اس ندی کا پانی پیا تھا، رب تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہم کو موت نہ آئے۔ اب دیکھیں جی، جو بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہ پور جو ہیں، ٹھیک ہے، جسم کے گھٹنے وغیرہ کے، ان میں درد ہو گیا، کرا رہے ہیں، بچے بیماری سے سارے بیمار، مطلب جو بیمار تھے بیماری سے کرا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ تو مرنا اور ختم ہونا بھی ایک نعمت ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے جب آپ 60-70 سال کی عمر میں پہنچتے ہو تو آپ کے ٹانگے، آپ کے گھٹنے، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں سب جواب دے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ختم ہو جانا بھی بہتر ہوتا ہے۔ ادروائز ان کا حال، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا حال یہ ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آ رہی، اب ہم اذیت میں ہیں، موت بھی ایک، ختم ہونا بھی ایک اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچپن کے دن دیکھ کے اور آج کے دن دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حسرت رہتی ہے کہ وہ دن بعد پھر سے آ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں کہ بھئی یہ والے دن آتے ہی نہ، وہ والے، اسی ہم بڑے ہوتے ہی نا، ٹھیک ہے، ویسے ہی رہتے جیسے ہم پہلے تھے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ قدرت کا قانون ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ٹائم کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، رک ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملات میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا، بڑا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یار ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہ اپنے سارے برڈن اپنے سر لینے کے لیے، اس طرح کے معاملات جن کو ہم جو ہے پوری زندگی سلجھا ہی نہیں سکتے، اس طرح کے معاملات، اور بچپن سے نکل کے اس بے رحم دنیا میں آنے کے بعد ہم کیوں آئے تھے، اس بے رحم دنیا میں ہم کیوں آئے، بچپن میں کیوں رہے۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کچھ اللہ پاک سکھانا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، کچھ معاملات ایسے تھے جو ضروری تھے اس عمر میں کرنے تھے، تو اس کے لیے ہم آئے ہیں اور سبھی نے آنا ہے۔ تو یہ سوچ کے پھر ہار بھی ماننی پڑتی ہے، کہ بات تو صحیح ہے، اس عمر میں اگر ہم رہتے اور اس عمر میں نہ آتے تو پھر ہم سبق کیسے سیکھتے۔ تو سبق سیکھنے کے لیے بھی، کچھ کرنے کے لیے بھی، کچھ پانے کے لیے، کچھ کھونے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اور یہ سب کرنے کے لیے بھی ہمیں رب تعالیٰ یہاں پہ بھیجتا ہے اور اس سارے پروسیس سے گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو میں بات ایک چھوٹی سی کلپ میں بھول گیا ہوں کہ باقی جو بات رہتی ہے شادی کی، ٹھیک ہے، وہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے آپ کی جوانی کو، بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد جو یہ معاملہ ہوتا ہے شادی والا، یہ نہایت ہی حساس ترین معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کی یہ نسلیں اجڑ سکتی ہیں، آپ کی فیوچر بھی آپ کا اجڑ سکتا ہے، حالانکہ آپ کا بھی، آپ کے والدین کا بھی، میں کہہ رہا ہوں سبھی کو، یہ اس معاملے میں آپ نے خاص توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، ان کے جذبات کو سمجھنا ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کے، کہ اگر سنت رسول ہے بھائی پسند کی شادی کرنا، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو ان کے پسند کی شادی کرنے دیجیے، یہ بہتر ہے آپ کی عزت کے لیے، یہ آپ کی عزت، آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے والدین، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ جو ہے برڈن دے کے ارینج میرج کرا دیتے ہو تو انہوں نے آپس میں زندگی گزارنی ہے جوڑے میں، نہ محبت ہوگا، نہ پیار ہوگا، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، فسادیت ہوں گے، منحوسیت اب ان کی جو ہے لائف میں پھیل جائے گی، آپ کی زندگی بھی جہنم، ان کی زندگی بھی جہنم، پیار تو ملنا نہیں ہے، جہنم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لو میرج جب آپ کرا دیتے ہو تو دونوں اگلے چلنے والے پارٹنر بھی لائف ٹائم کے لیے خوش، ٹھیک ہے، اور گھر میں بھی جنت جیسی بنی رہتی ہے۔ یہ ہوئی یہ پسند کی شادی، ایک جو ہے آج میں کہتا ہوں کہ نصیب والوں کو ملتی ہے، لیکن میں جو ہے ویسے تو میری الحمدللہ جہاں میں چاہتا تھا وہاں ہوئی، لیکن جہاں میں چاہتا تھا وہاں نہیں ہوئی، سمجھنے کا پوائنٹ ہے، جہاں میں چاہتا تھا وہاں پہ اللہ پاک کو منظور نہیں تھی بھی، وہاں پہ اللہ پاک کو منظور نہیں تھی، لیکن دوسرا پھر میں یعنی کہ دوسری جگہ میں چاہتا تھا وہاں میری ہوئی، جہاں پہ پہلی میری دنیا، میری زندگی، میری کائنات، میری آخرت، میری دنیا سب چیز تھی، وہ مجھے نہیں مل پائی، جس کا مجھے پوری زندگی افسوس ہے۔ رب تعالیٰ سے گلہ کروں گا مرنے کے بعد کہ اس طرح کا درد دیا، آپ تو غفور رحیم تھے، پھر یہ کیوں کیا آپ نے، یہ میرا گلہ رب تعالیٰ سے رہے گا۔ اور روز قیامت میں رب تعالیٰ سے عرض کروں گا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ غفور تھے، رحیم تھے، غفار تھے، جبار تھے، ستار تھے، سب کچھ تھے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو یہ مجھے پوری زندگی کے لیے اذیت کیوں دی آپ نے، کیا وجہ تھی، کس میرے گناہ کا بدلہ آپ نے لیا۔
لیکن پھر کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہر برے کام کے پیچھے، ہر برے انجام یا ہر برے معاملے کے پیچھے جو آپ کی زندگی میں آتا ہے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی شاید اچھائی ہو میرے لیے۔ لیکن سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے، یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، جن کے ساتھ پسینہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ آپ کی لو نہیں ہو سکی، اور جو لو میرج نہ ہونے کے بعد جو آپ کو غم، آپ کو ہجر، آپ کو جو ہے دنیا کی تکلیف ملتی ہے نا، وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو عذاب سے آپ جس عذاب سے آپ پوری زندگی گزرتے ہو، اس پارٹنر جو آپ کو نہیں مل پاتا اس کے لیے، تو وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ میں سمجھ سکتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں اپنی یہ سمجھتا ہوں میری زندگی گئی، میری دنیا گئی، میری سب چیز گئی، میری قیامت آخرت دنیا سب چیز بھی گئی ہے، مجھے وہ جس کے لیے جی رہا ہوں وہ نہیں مل پایا۔ اب میں سمجھتا ہوں میری زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو مجھے نہیں مل پایا جن کے لیے جی رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی، میں کہتا ہوں پوری زندگی کا اذیت، دکھ دینے والا اور دکھ رہنے والا، یہ ساری زندگی رہنے والا یہ اذیت والا ٹائم اللہ پاک کسی کو نہ دکھائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت ہی اذیت والا ٹائم ہوتا ہے جو آپ لو میرج نہیں کر پاتے ہو، آپ کو آپ کی پسند نہیں مل پاتی ہے، اس کے بعد جو اذیت شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حالات آپ کی زندگی میں، جس طرح کی چڑچڑاپن آپ کی زندگی میں آتا ہے، اس طرح کے اس طرح کی آپ جب روز کہ کاٹے جاتے ہو، دن رات کاٹے جاتے ہو، الگ کیے جاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ملنے والی اذیت جو آپ کو لو میرج نہ ہونے کے بعد ملتی ہے، اس کا درد میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ سے میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد ان سے سوال ضرور کروں گا کہ رب تعالیٰ آپ غفور، ستار، رحیم، جبار سب کچھ تھے بھائی، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، تو یہ اذیت مجھے کیوں دی؟ کس گناہ کا بدلہ آپ نے لیا؟ تو یہ کیوں کیا؟ اس درد کو میں اپنے بیان کروں گا رب تعالیٰ سے، اور وہ خود رب تعالیٰ میری فلم چلائیں گے بھی کہ میں کس دور سے گزر رہا ہوں۔ باقی دعا ہے سب سے کہ اس طرح کی اذیت رب تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ اور جو بچپن کے دن تھے آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کس طرح کے گزرے ہیں، اور جو میں نے ابھی بات کی بچپن میں ایسا تھا، جو ابھی معاملات چل رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ چل رہے ہیں نا، کیونکہ زندگی کا حصہ ہے، ہر کسی کے ساتھ چل بھی رہے ہوں گے، لیکن دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے ہر کسی کا فیوچر، مستقبل اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کا فیوچر جو ہے اچھا کرے، میری دعا ہے۔ باقی اپنے کمنٹ میں بتانا ہے کہ میں نے واقعی صحیح بات کی، آپ کو بچپن آپ کا یاد آتا ہے، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، کزن، وہ بچپن کے دن کیا بات تھی، ٹھیک ہے؟ اور آج کے دن خود پہ ذرا افسوس ہوتا ہے، اس ٹائم پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سٹیج پہ کیوں پہنچے، ضرور ہوتا ہوگا، تو بتائیے واقعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باقی دعا ہے اللہ پاک سے، یہ جو میں نے باتیں کی، سب سے پہلے میرج کے معاملے میں کسی کو جو ہے رب تعالیٰ اس کی محبت سے دور نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ایک بات، دوسری بات، یہ اذیتیں جو ملتی ہیں پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد، بچپن سے نکلنے کے بعد، لڑکپن سے نکلنے کے بعد، جب ہم پریکٹیکل لائف میں پہنچتے ہیں اس عمر کو، جو اذیتیں دنیا کی طرف سے ملتی ہے، رب تعالیٰ یہ بھی تھوڑا نرمی فرما دے اس پہ، یہ رب تعالیٰ سے دعا ہے میری۔ اللہ حافظ۔